This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िज़ असातिज़ा कराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस नज़म का मुताला करेंगे वो चहर्रम जमात की उर्दू की किताब का बाब नंबर 7 है। ये एक बहुत ही प्यारी नज़म है जिसका उन्वान है हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। सबसे पहले हम इस नज़म का तारुफ़ बयान करते हैं। ये नज़म हुब्बुल वतनी और शुहदा की कुर्बानियों की अज़मत पर मबनी है। नज़म में बच्चों को बहादुरी, बेखौफ़ी और अपने मुल्क से मोहब्बत का दर्स दिया गया है। इसमें पाकिस्तान की तारीख़ी कुर्बानियों और शुहदा की याद को उजागर किया गया है ताकि नई नस्ल इनसे सबक हासिल कर सके। अब हम चलते हैं इस नज़म के मरकज़ी ख़याल की तरफ। नज़म का बुनियादी मौजू हुब्बुल वतनी और कुर्बानी है। ये बच्चों के जज्बे को उभारती है कि वो बहादुरी और बेखौफ़ी के साथ मुल्क की खिदमत करें और शुहदा के नक्शे कदम पर चलें। नज़म में हुब्बुल वतनी को एक अजीम मकसद के तौर पे पेश किया गया है जो हर पाकिस्तानी बच्चे के दिल में रोशन होना चाहिए। नज़म को मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हम नज़म की तशरीह करते हैं। जी, बंद नंबर 1 है। हम अपने वतन के शैदा हैं, बुलबुल हैं चमन के शैदा हैं, ये झंडा सब्ज़ हमारा है, मन भाता चाँद सितारा है, जाबाज़ों की औलाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम, बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। जी, इस नज़म की तशरीह कुछ इस तरीके से है कि ये बंद हुब्बुल वतनी, शुहदा की अज़मत और पाकिस्तानी बच्चों की बहादुरी को उजागर करता है। नज़म की पहली 2 सतरें शुहदा की कुर्बानी और इनके जज्बे को खराज तहसीन पेश करती हैं, जहां शायर कहता है कि हम अपने वतन के शैदा हैं जिनके लबों पर हमेशा शुहदा का ज़िक्र रहता है। ये अल्फाज शुहदा की अज़मत और इनकी कुर्बानियों की अहमियत को उजागर करती हैं। तीसरी और चौथी सतर में पाकिस्तान की खूबसूरती और इसके अज़ीम मकाम को बयान किया गया है, जहां शायर पाकिस्तान को एक चमकता हुआ सुनहरी सितारा और चाँद की तरह दिलकश करार देता है। ये तशबीहात वतन की अज़मत को मज़ीद वाज़े करती हैं और मुल्क की मोहब्बत को उजागर करती हैं। 5वीं और 6ठी सतर में शायर बच्चों की बहादुरी और आज़ादी का ज़िक्र करता है। वो कहता है कि हम बहादुरों की औलाद हैं और अब हम गैरों की ग़ुलामी से आज़ाद हो चुके हैं। ये अल्फाज पाकिस्तानी कौम की आज़ादी की कदर को उजागर करते हैं और नौजवान नस्ल को अपने मुल्क की इज़्ज़त का एहसास दिलाते हैं। आखिरी 2 सतरें बच्चों की बेखौफ़ी, पाकीज़गी और सच्चाई पर ज़ोर देती हैं। शायर कहता है कि हम बेखौफ हैं, पाक हैं और सच्चे हैं, और आखिर में फ़ख्र से ऐलान करता है कि हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। ये बंद बच्चों में हुब्बुल वतनी, बहादुरी और कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ देता है और उन्हें अपने मुल्क की खिदमत के लिए तैयार करने का दर्स देता है। बंद नंबर 2, जो कौम की असली दौलत हैं, हम पाकिस्तान की शौकत हैं, हम जुल्म मिटाने वाले हैं, मज़लूमों के रखवाले हैं, हम बिगड़े काम संवारेंगे, मिल्लत का नाम उभारेंगे, बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। इन अशआर की तशरीह अब हम करेंगे। तो तशरीह कुछ इस तरीके से है कि ये बंद हुब्बुल वतनी, कौम की अज़मत और जुल्म के ख़िलाफ़ जदोजहद के जज्बात को उजागर करता है। पहली सतर में शायर बच्चों को कौम की असल दौलत और पाकिस्तान की शान व शौकत करार देता है, जो इस बात का इजहार है कि नई नस्ल ही मुल्क का मुस्तकबिल है और इसे अपने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी और तीसरी सतर में जुल्म और गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ बच्चों की बहादुरी का ज़िक्र किया गया है।
شاعر کہتا ہے کہ ہم ظلم مٹانے والے ہیں اور ملک کے دشمنوں سے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بہادری اور انصاف کی علامت ہے۔ چوتھی اور پانچویں سطر میں شاعر بچوں کی خدمت اور ملک کی بہتری کی عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم بگڑے کام سنواریں گے، یعنی ہم کام سنواریں گے اور ملت کے نام کو بلند کریں گے، جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک مثبت پیغام ہے۔ آخری سطر میں شاعر بچوں کی پاکیزگی، بے خوفی، سچائی اور حب الوطنی کو بیان کرتا ہے، جہاں وہ فخر سے اعلان کرتا ہے، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ یہ بند بچوں کو اپنی شناخت، بہادری اور ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے تاکہ وہ اپنے قوم کی خدمت کر سکیں۔ امید ہے آپ کو اس نظم کی تشریح سننے کے بعد نظم کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس نظم کے مشق کے سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ جی، سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ، معنی۔ جی، پہلا لفظ ہے ظلم، سختی، ناانصافی، بے رحمی۔ شیدا، چاہنے والا۔ چرچا، شہرت۔ شوکت، روب، دبدبا، شان۔ جانباز، جان پر کھیل جانے والا۔ من بھاتا، دل پسند۔ سوال نمبر 2، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف جز ہے، پہلے بند میں پاکستانی بچوں کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ اس کا جواب کچھ اس طریقے سے ہے۔ پہلے بند میں پاکستانی بچوں کی بہادری، بے خوفی، سچائی اور حب الوطنی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ظلم مٹانے والے ہیں اور اپنے ملک کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بے جز ہے، اب غیروں سے آزاد ہیں ہم سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، اس مصرعے کا مطلب ہے کہ اب ہم غیر ملکیوں کی غلامی سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور ہم خود مختار قوم ہیں۔ اب ہمیں اپنی مرضی کے مطابق جینے اور اپنے فیصلے خود کرنے اور اپنے وطن کی ترقی میں آزادانہ حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ جیم جز ہے، نظم میں جھنڈے کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ اس کا جواب کچھ اس طریقے سے ہے۔ نظم میں جھنڈے کو چمکتے ستارے اور روشن چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، جو پاکستان کی عظمت اور خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر جھنڈے کو ملک کی شناخت اور فخر کی علامت قرار دیتا ہے۔ جز نمبر دال، قوم کی اصلی دولت کیا ہے؟ جواب کچھ اس طریقے سے ہے۔ نظم میں قوم کی اصلی دولت اس کے بچے ہیں، کیونکہ وہی ملک کا مستقبل ہیں اور وہی ترقی و خوشحالی کے ضامن ہیں۔ ہے جز ہے، آپ اپنے وطن کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ جواب، میں اپنے وطن کی خدمت تعلیم حاصل کر کے، ایمانداری سے کام کر کے اور اچھے اخلاق و کردار کو اپناتے ہوئے کرنا چاہتی ہوں۔ ملک کی ترقی کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمارا وطن خوشحال اور مضبوط بن سکے۔ جی، یہ تو ہو گئے تمام مشقی سوالات۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ خالی جگہ پر کرنے کی مشق ہے۔ اس میں آپ کو یہ الفاظ دے دیے گئے ہیں اور نیچے خالی جگہیں پر کرنی ہے آپ نے۔ تو الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں: سنواریں، نام، غیروں، اولاد، پاکستان، اصلی۔ جی، پہلے ہم خالی جگہ کے ساتھ جملے کو پڑھتے ہیں اور پھر مکمل جملہ پڑھیں گے۔ الف جز ہے،
جاں بازوں کی ڈیش ہیں ہم. بے اب ڈیش سے آزاد ہیں ہم. جیم جو قوم کی ڈیش دولت ہیں. دال ہم ڈیش کی شوکت ہیں. رے ملت کا ڈیش ابھاریں گے. ہے ہم بگڑے کام ڈیش گے. جی مکمل جملے کچھ اس طریقے سے ہیں. الف جز ہے جاں بازوں کی اولاد ہے ہم. بے جز ہے اب غیروں سے آزاد ہیں ہم. جیم جز ہے جو قوم کی اصلی دولت ہیں. دال جز ہے ہم پاکستان کی شوکت ہیں. رے جز ہے ملت کا نام ابھاریں گے. اور ہے جز ہے ہم بگڑے کام سنواریں گے. سوال نمبر 4. آپ نے بہت سے ملی نغمے سن رکھے ہیں. ہر بچہ اپنی پسند کے کسی ایک نغمے کے شعر پڑھ کر سنائے گا. میں آپ کو کچھ ملی نغمے یاد کروا دیتی ہوں اور پھر باری باری ہر بچہ اپنے پسندیدہ ملی نغمے میں سے کوئی ایک شعر پوری جماعت کے سامنے سنائے گا. دل دل پاکستان یہ وطن تمہارا ہے. اے وطن کے سجیلے جوانوں سوہنی دھرتی اللہ رکھے ہم زندہ قوم ہیں. یہ جی چند پاکستانی نغمے ہیں جو کہ میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ یاد کرا دیں. اب تمام بچے جو ہیں اپنے پسندیدہ ملی نغمے میں سے کوئی ایک شعر سنائے گا. سوال نمبر 5. دیے ہوئے معمے کی مدد سے پہیلیاں بوجھیں. جی یہ 2 پہیلیاں دی گئی ہیں. بن بلائے ڈاکٹر آئے چوری چھپے انجیکشن لگائے. جی نیچے جو آپ کو بلاکس دیے گئے ہیں اس میں حروف تہجی کے کچھ حرف دیے گئے ہیں. ہم نے اس میں سے اس پہیلی کے جواب کو تلاش کرنا ہے. اس کا جواب ہے مچھر. جی دوسرے رو کے پہلے 3 حرف میم 6 رے کو ملانے سے لفظ مچھر بنتا ہے. دوسری پہیلی ہے چہرے پر تم کرو دھیان الٹا کرو تو بن جائے کان. جی ان کا اگر اس پہیلی کا جواب ہم بلاکس میں سے ڈھونڈتے ہیں تو چوتھی عمودی لائن کے آخری 3 حرف نون الف کاف تو اس کا جواب بنتا ہے ناک. سوال نمبر 6. اب جی ہم قواعد سیکھیں گے. علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو میں سے درست حرف لگا کر خالی جگہ پر کرنی ہے. جی پہلی ہے استاد ڈیش بچوں کو سبق پڑھایا. احمد بلی ڈیش پکڑ لیا. ننھے ہاتھی ڈیش شیر کو سلام کیا. پودوں ڈیش پانی دو. امی ڈیش کھیر بنائی. ان کے جواب کچھ اس طریقے سے ہیں. استاد نے بچوں کو سبق پڑھایا. احمد نے بلی کو پکڑ لیا. ننھے ہاتھی نے شیر کو سلام کیا. پودوں کو پانی دو. امی نے کھیر بنائی. سوال نمبر 7. سامنے پودے کے پھولوں میں دیے ہوئے بے ترتیب ہندسوں کو ترتیب دیں اور ان کے سامنے ہندسوں کو لفظوں میں بھی لکھیں. جی یہ بیسیکلی 51 سے لے کے 60 تک ہندسوں میں گنتی دی گئی ہے پھول کے اندر اور ہم نے اس کو لفظوں میں لکھنا ہے. 51 52 53 54 55 56
57 58 59 اور 60۔ جی سوال نمبر 8، نظم میں سے ایسے مصرعے تلاش کر کے لکھیں جن میں دیے ہوئے الفاظ کے مترادف ہوں۔ اب یہ الفاظ آپ کو دیے ہوئے ہیں نڈر، جس کا اگر ہم نظم میں سے مترادف نکالیں تو اس کا مطلب ہوگا، مترادف ہوگا بے خوف۔ تو اس کا نظم میں مصرع جو بن رہا ہے، بے خوف ہیں، پاک ہیں، سچے ہیں۔ باغ، باغ کا مترادف ہے چمن۔ چمن کا استعمال جو اس نظم میں ہے، بلبل ہیں، چمن کے شیدا ہیں۔ مال، مال کا مترادف جو استعمال ہوا اس نظم میں وہ ہے دولت، جو قوم کی اصلی دولت ہے۔ پرچم، پرچم کا جو مترادف اس نظم میں یوز ہوا ہے وہ ہے جھنڈا، یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے۔ سوال نمبر 9، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں دیے ہوئے الفاظ کے معانی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ چلیں جی پڑھتے ہیں اس کو۔ پڑھتے ہوئے بعض ایسے نئے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ ایسے الفاظ کے معنی ہم لغت میں تلاش کرتے ہیں۔ لغت میں الف سے چھوٹی اے تک تمام الفاظ الف بائی ترتیب سے دیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں حروف تہجی ترتیب سے یاد ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے لفظ مستحق کے معنی لغت میں تلاش کرنے ہوں تو سب سے پہلے ہم میم کے نیچے دیکھیں گے۔ لغت میں میم سے شروع ہونے والے الفاظ کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں پہلے وہ الفاظ اکٹھے کیے گئے ہیں جن میں میم کے بعد الف آتا ہے، جیسے ماپ، ماٹ، مالا وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں نہ صرف میم سے شروع ہونے والے الفاظ کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے بلکہ ترتیب میں ہر لفظ کے دوسرے حرف کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اس لیے مستحق کے معنی ڈھونڈنے کے لیے ہمیں میم کے بعد اس کا دوسرا حرف سین بھی دیکھنا ہوگا۔ جی عبارت میں موجود جو الفاظ تھے جن کے معنی ہم نے لغت میں تلاش کرنے ہیں وہ ہیں اجنبی، احترام، آب، بنجر، تلخی، جبر، ذکر، روب، گونج، ندامت۔ جی ان کے معنی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اجنبی، ناآشنا، انجان۔ احترام، عزت، تعظیم۔ آب، پانی۔ بنجر، ایسی زمین جس میں زرخیزی نہ ہو۔ تلخی، کڑواہٹ۔ جبر، زور، زبردستی۔ ذکر، یاد۔ روب، خوف، دبدبہ۔ گونج، بازگشت، آواز کا لوٹ کر آنا۔ اور ندامت کے معنی ہے شرمندگی یا پچھتاوا۔ جی سوال نمبر 10، آپ کو اشارے دیے گئے ہیں، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے آپ نے اپنے وطن یعنی پاکستان کے بارے میں 2 پیراگراف لکھنے ہیں، لیکن جو اشارے دیے گئے ہیں ان کا استعمال کرنا ہے۔ قومی اور علاقائی زبانیں، 4 صوبے، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد، گلگت۔ مشہور کھانے، اسلام آباد، اور مقامی لباس۔ میرا وطن پاکستان۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جس کے 4 صوبے ہیں، پنجاب، سندھ،
خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ یہاں کئی قومیں آباد ہیں اور مختلف علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اور کشمیری شامل ہیں۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ اس کے مشہور شہر کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد اور گلگت ہیں، جو اپنی ثقافت اور روایات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ پاکستان کے مشہور کھانوں میں بریانی، نہاری، کڑاہی اور سیخ کباب شامل ہیں۔ یہاں کا قومی لباس شلوار قمیض ہے، جو مردوں اور عورتوں دونوں میں یکساں مقبول ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، دی ہوئی فہرست پڑھیں اور سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ اب فہرست میں کیا ہے؟ پرچون نرخ نامہ فی کلو گرام سبزی۔ ایک طرف سبزیوں کے نام ہیں، دوسری طرف ان کی قیمت لکھی گئی ہے۔ آلو 77 روپے فی کلو، پیاز 65 روپے فی کلو، ٹماٹر 150 روپے فی کلو، لہسن 263 روپے فی کلو، کریلے 52 روپے فی کلو، پالک 30 روپے فی کلو اور لیمو ہے 72 روپے فی کلو۔ جی، اب یہ آپ کو لسٹ دی گئی ہے، اس میں سے ہم نے سب سے زیادہ قیمت کس چیز کی ہے؟ تو جی اس کا آنسر ہے، سب سے زیادہ قیمت لہسن کی ہے 263 روپے فی کلو۔ سب سے سستی چیز کون سی ہے؟ سب سے سستی چیز پالک ہے، جس کی قیمت ہے 30 روپے فی کلو۔ اور آخری سوال ہے، آلو کی کیا قیمت ہے؟ آلو کی قیمت اس لسٹ کے مطابق 77 روپے فی کلو ہے۔ سوال نمبر 12، میرا وطن پاکستان کے موضوع پر تقریر تیار کر کے کمرہ جماعت یا اسکول اسمبلی میں پیش کریں۔ تو یہ آپ اسکول کی اسمبلی میں اپنے ملک پاکستان سے ریلیٹڈ بچوں کو چھوٹی چھوٹی تقریریں ایز ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں اور وہ سب کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ تو کچھ لائنیں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ میرا وطن پاکستان ایک خوبصورت آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کو قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ پاکستان کے چاروں صوبے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اپنی ثقافت، زبان اور روایات میں منفرد ہیں۔ یہاں کے لوگ محنتی، بہادر اور محب وطن ہیں۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، جو ایک خوبصورت اور پرامن شہر ہے۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے اور ہم اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہمیشہ کوشش کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ نظم اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔